114 सूरतें, 558 रुकू और 6236 आयात हैं। इन 6236 आयात में से 14 आयात मुबारका वो हैं जिनके पढ़ने या सुनने से सजदा तिलावत वाजिब और ज़रूरी है। इन 14 आयात में से किसी भी आयत को आप पढ़ेंगे या सुन लेंगे तो आप पर सजदा करना ज़रूरी हो जाएगा, चाहे वो पढ़ने और सुनने वाला मर्द हो या औरत। और जब तक वो सजदा अदा नहीं हो जाएगा उस वक्त तक आपके ज़िम्मे वो सजदा वाजिब और लाज़िम है। सजदा तिलावत कितने होते हैं, किस तरह किए जाते हैं और उसके लिए क्या क्या शराइत हैं, और सजदा तिलावत में क्या पढ़ा जाता है, और कितनी मरतबा सजदा तिलावत करना होगा किसी आयत की तिलावत करने पर, वो सारी की सारी तफसीलात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये सुन लें कि सजदा तिलावत एक होता है, एक सजदा के जब भी कोई आयत सजदा तिलावत वाली आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको एक सजदा करना होगा। ये शरीयत में लाज़मी और ज़रूरी करार है। क्यों किया जाता है सजदा? इस वजह से कि इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है कि जब उनके सामने हमारा नाम या मेरा जिक्र आता है तो वो सजदा रेज़ हो जाते हैं, वो झुक जाते हैं। इस किस्म के मानी और अल्फाज जो कि उन आयत में इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए एक मुसलमान मोमिन मर्द और औरत पर लाज़मी करार दिया गया कि जब भी वो इन आयत से किसी आयत को पढ़े या सुने तो फौरन अल्लाह के हुज़ूर सजदा है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि जैसे ही आप सजदा तिलावत पढ़ें फौरन सजदे में चलें। अगर सजदा तिलावत वाली आयत नमाज में पढ़ी गई है तो सजदा तिलावत भी नमाज ही में ज़रूरी होगा। जैसा कि तरावी में आप देखते हैं कि इमाम साहब या हाफिज साहब, कारी साहब तरावी में कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं आपको, और जैसे ही सजदा तिलावत वाली आयत आने लगती है तो आपको वो पहले ही बता देते हैं कि दूसरी रकात में सजदा है। और जैसे ही हाफिज साहब या कारी साहब, इमाम साहब को सजदा तिलावत वाली आयत पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाते हैं, और एक सजदा करने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाते हैं और अपनी तिलावत को आगे दोबारा शुरू करते हैं। तो अगर नमाज के अंदर सजदा तिलावत वाली आयत पढ़ी है तो नमाज के अंदर सजदा वाजिब होगा, और अगर नमाज से बाहर सजदा तिलावत वाली आयत पढ़ी है तो नमाज से बाहर सजदा करना क्या होगा, वाजिब और ज़रूरी होगा। कुल 14 सजदे हैं कुरान करीम में और उसकी तफसीलात आप देख सकते हैं। जैसे पहला सूरत आराफ 9वें सिपारे में, फिर सूरत ज़ात 13वें सिपारे में, और आखिरी दो सजदे 30वें सिपारे में आते हैं। 30वें सिपारे में आखिरी दो, 13वां और 14वां सजदा 30वें सिपारे में। 13वां सजदा सूरह इंशिकाक में 30वें सिपारे की, और 14वां सजदा 30वें सिपारे की सूरह अलग में आता है। तो इन आयात को जब भी आप पढ़ेंगे तो आपने फौरन सजदे में चले जाना अल्लाह के हुज़ूर, और एक सजदा आपको करना है। सजदे में जाने का तरीका क्या होगा? आप सीधे खड़े हैं, आपने खड़े होकर, सबसे बेहतर तरीका ये कि खड़े होकर सजदे तिलावत में जाएं। अगर आप बैठकर करना चाहें तो उसकी भी शरीयत इजाज़त देती, लेकिन बेहतर ये है कि खड़े होकर आप सजदे में जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे और सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए खड़े ये आपका सजदा तिलावत। बस नियत और ज़हन में आपके ये हो कि मैं सजदा तिलावत अदा कर रहा हूँ। अगर आप बैठने की हालत में सजदे में जाना चाहते हैं तो उसका भी बड़ा आसान तरीका, आप बैठेंगे सजदे में बैठते हैं और बैठने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठें। ना आपको हाथ उठाने की ज़रूरत है, अल्लाह अकबर कहने से पहले ना हाथ बांधने की ज़रूरत है, और ना आपको सलाम करने की ज़रूरत है, और ना दो सजदे करने की ज़रूरत है। एक ही होता है सजदा। सजदा तिलावत में एक ही सजदा किया जाता है और ये वाजिब और ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप गुनहगार। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये समझ लें,
سب سے ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ اگر سجدہ تلاوت کی آیت نماز میں پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت کہاں کرنا ضروری ہوگا؟ نماز کے اندر ہی. اور سجدہ تلاوت والی آیت نماز کے باہر پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت بھی کہاں کرنا ضروری ہوگا؟ اور سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. ویسے آپ سجدہ شکر کرنا چاہتے ہیں، نفلی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، لیکن جو سجدہ واجب ہے سجدہ تلاوت، اس کے لیے وضو کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. آپ وضو ہونا چاہیے اور نماز کا وقت بھی ہونا ضروری ہے. جن وقتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے سورج طلوع ہونے کے وقت، زوال کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت، یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ ادا، نہ قضا، نہ فرض، نہ نفل، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح آپ ان 3 وقتوں میں سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے. اور تیسری بات جو آپ سمجھنی ہے کہ اگر آپ نے ایک آیت سجدہ تلاوت والی کئی بار پڑھی، جیسے سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، سبق یاد کرتے ہوئے ایک آیت کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، تو اگر آپ نے بار بار ایک سجدہ تلاوت والی آیت ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھی ہے تو آپ کو کیا بار بار سجدہ کرنا ہوگا؟ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی سجدہ تلاوت کو آپ اگر کئی بار پڑھیں گے تب بھی ایک ہی سجدہ تلاوت ہوگی. ہاں، اگر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسری آیت پڑھی سجدہ تلاوت والی تو پھر سجدہ ہوگا، اور اگر تیسری آیت پڑھ لی تو پھر 3 سجدے ہوگا. لیکن ایک ہی آیت کو آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں یاد کرنے کے لیے یا سبق سنانے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تو کتنے سجدے ہوں گے؟ ایک ہی سجدہ آپ کا واجب. اور اچھا، اب آپ سب سجدہ تلاوت میں جائیں گے اور طریقہ بتائیں گے کہ سجدہ تلاوت میں آپ نے کیسے جانا. سب سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیں، بالکل سیدھے ہو جائیں. اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. اور سجدے میں جانے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھٹنے، اس کے بعد دونوں ہاتھ پیشانی، اس طرح آپ نے سجدے میں جانا. ٹھیک ہے، اب آپ نیت کریں کہ میں سجدہ تلاوت ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور جانے کے بعد سجدے کی تسبیحات 3 بار پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے رہیں گے. جی، اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اللہ اکبر، سیدھے کھڑے. یہ آپ کا سجدہ تلاوت. ہاتھ نہیں باندھنا، ہاتھ نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ بیٹھ کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں سارے تیار پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر آپ سیدھے بیٹھیں. جیسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے، اتنے میں سجدہ تلاوت والی کوئی آیت آ گئی، آپ نے قرآن کریم کو ایک طرف رکھا اور آپ بیٹھے بیٹھے آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بیٹھے جیسے تیار میں بیٹھے. آپ کے لیے بھی یہ بات، ایسے بیٹھے جیسے تیار میں بیٹھتے ہیں. اب اللہ اوپر کہتے ہیں سجدے میں جائیں گے، تسبیح پڑھیں گے بلند آواز سے سب، اور اللہ اوپر کہتے ہیں اٹھ کے خود ہی چلیں. یہ آپ کا سجدہ تلاوت. اچھا، آپ بتائیں قرآن کریم میں کل سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ 14. سجدہ تلاوت والی آیات کتنی ہیں؟ 14. اور سجدہ تلاوت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 1. سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. سجدہ تلاوت والی آیت پڑھیں گے یا سنیں گے تو پھر وہ سجدہ تلاوت واجب ہے. اور سجدہ تلاوت کھڑے ہو کر کرنا بہتر ہے یا بیٹھ کر؟
کیا کہتے ہیں سجدے میں جانا ہے؟ اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جانا ہے کس طرح؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے. سجدہ تلاوت کے بعد آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم کرنا ہے؟ نہیں. اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک ہی آیت بڑے تسلی سے بیٹھے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کی ایک ہی آیت آپ نے کئی بار پڑھی ہے, ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں سجدہ تلاوت کی آیت کئی بار پڑھی ہے, تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ اور اگر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کوئی دوسری آیت بھی پڑھ لی, اور اگر جگہ بدلنے کے بعد جیسے اس کمرے میں بیٹھے ہم پڑھ رہے تھے ایک آیت میں نے پڑھی, پھر کمرے سے باہر نکلنے کے بعد میں نے وہی آیت دوبارہ پڑھی, اب کتنے سجدے ہوں گے؟ کیوں؟ اسی طرح اس کمرے میں بیٹھے میں نے ابھی سجدہ تلاوت والی ایک آیت پڑھی, سورہ علق کی ہے, اور پھر ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر میں نے دوبارہ وہ آیت پڑھی, تو اب کتنے سجدے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ ایک والے جو ہاتھ میں رکھ رہے ہیں, باقی دو والے جو ہیں کیوں؟ دو کیوں ہوں گے؟ اب وقت ایک نہیں رہا, جگہ ایک ہی تھی لیکن وقت بدل گیا. اگرچہ وہی ہے اس نے دوبارہ پڑھیے, جیسے جو بچے حافظ بن رہے ہوتے ہیں وہ مغرب کے بعد بھی شاید پڑھتے ہیں, بیٹھ یاد کر رہے ہوتے ہیں, عصر سے پہلے بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں, پھر فجر کے بعد دوبارہ اپنے قاری صاحب کو سناتے ہیں, تو ایک ہی آیت کو کئی بار پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اگر وہ اسی جگہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں ایک آیت کو بار بار پڑھیں گے, ایک سجدہ وقت یا جگہ چینج ہو گئی تو پھر سجدہ. ٹھیک ہے, سجدہ تلاوت کے بارے میں سب کچھ سن لیا آپ نے. کتنی آیتیں جن میں سجدہ تلاوت واجب ہے؟ قرآن کریم میں کل سپارے کتنے ہیں؟ 30. قرآن کریم میں کل منزلیں کتنی ہیں؟ 7. قرآن کریم میں کل سورتیں کتنی ہیں؟ 114. قرآن کریم میں کل رکوع کتنے ہیں؟ 558. 558. قرآن پاک میں کل رکوع کتنے ہیں؟ رکوع 558. اور قرآن کریم میں آیات کتنی ہیں؟ 6236. قرآن کریم میں آیات کتنی ہیں؟ 6236. ان 6236 آیات میں سے سجدہ تلاوت والی آیت کتنی ہے؟ 14. مشکل ہے یاد کرنا؟ بالکل مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے آج سیٹرڈے سنڈے آپ کے پاس ہے, آپ نے ایک کام کرنا ہے, ایک پیپر لینا ہے یا کاپی, اور اس پر آپ نے لکھنا ہے قرآن کریم کا پہلا سجدہ تلاوت سورۃ الاعراف 9 سپارے میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر ڈیش میں. پھر آپ نے لکھنا ہے قرآن کریم کا دوسرا سجدہ تلاوت 13 سپارے میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر ڈیش میں. پھر آپ نے لکھنا قرآن کریم کا تیسرا سجدہ تلاوت اس سپارے میں اس سورت میں اس آیت میں. ٹوٹل 14 لائن میں آپ کا سارا پیپر ہو جائے گا. اس پریکٹس سے آپ کے ذہن میں وہ آ بھی جائے گی کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ایک چیز محفوظ ہو جائے گی کہ ہاں ہم نے قرآن کریم کے سجدہ تلاوت والی آیات جمع کی ہے. ٹھیک ہے, کریں گے اس کا اہتمام. اچھا, یہ بات سجدہ تلاوت والی بات سمجھنی سمجھنی ساری سجدہ تلاوت سے متعلق کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں مجھے بتائیں. کسی نے کچھ بھی پوچھنا ہے, اگر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ تو اس کو پوچھ سکتے ہیں. تو جس وقت وہ لفظ جو سجدہ تلاوت والا لفظ ہے نا, چلیے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, یہ بات آپ نے اچھی کہی ہے. قرآن کریم کی جو آیت ہے نا سجدہ تلاوت والی, وہ تو بڑی آیت ہے, آیت کی لکھی ہوئی ہے. پھر ہر آیت کے اندر کوئی 30 لفظ ہیں, 25 لفظ ہیں, 20 لفظ ہیں, 15 لفظ ہیں, 6 لفظ ہیں.
ٹھیک ہے، ہر آیت میں، آیت مطلب ایک سینٹینس، ایک جملہ، اس میں ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ سجدہ تلاوت والا لفظ جو ہوتا ہے نا، لفظ اس کو انڈر لائن کیا ہوتا ہے، اس پر ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے جس سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ لفظ جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہے۔ اگر آپ نے اس آیت کا وہ لفظ پڑھا تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، اب آپ نے پہلے پڑھ لیا تو پہلے واجب ہو گیا، اور اگر آپ نے کام سے آنے کے بعد پھر وہ لفظ پڑھا ہے تو پھر آپ پر سجدہ تلاوت۔ اور کوئی سوال؟ سجدہ تلاوت سمجھا اور کچھ؟ اچھا، آپ لوگوں نے کبھی سجدہ تلاوت کی ہے؟ کس کس نے کیا ہاتھ کھڑا کریں؟ اچھا، سجدہ تلاوت سے متعلق پہلے سب باتیں آپ کو معلوم تھی؟ معلوم تھی؟ اب یہ باتیں ذہن میں بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو بھی یہ بات جا کر بتاتے ہیں سجدہ تلاوت سے متعلق، کیونکہ یہ کیا ہے؟ واجب۔ کیا ہے؟ واجب کا مطلب کیا ہے؟ جب تک نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت ظاہر ہم روزانہ کرتے ہیں ہیں قرآن کریم کے 30 سپارے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ہر 2 مہینے میں ایک قرآن پاک ختم ہو۔ بہت اچھی بات، اگر ہر مہینے کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم 2 مہینوں میں ایک قرآن کریم پورا پڑھ لیا۔ تو اپنے قرآن پاک کی ترتیب بنائیں، شیڈول بنائیں، اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنا بھی سیکھیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے پڑھا گیا ہے، عربی زبان میں ہے۔ اگر اس میں آپ زبر زیر کی یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل کر کوئی غلطی کریں گے تو کبھی اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور معنی بدل جانے سے بعض اوقات نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس کی خوب پریکٹس کریں، سیکھیں، ابھی عمر ہے آپ کی سیکھنے کی۔ کسی اچھے قاری صاحب سے، کسی اچھے حافظ صاحب سے یا مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر روزانہ 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع روزانہ آپ سیکھ لیا کریں، ان کو پڑھ کر سنائیں، وہ آپ کو بتائیں کہ نہیں اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ جیسے کچھ لوگ الحمدللہ غلط پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے بھائیو، آج کے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔